मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 71 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अन-नहल आयत नंबर 71। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजम व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतम व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। अल्लाह की ज़ात अपनी तौहीद बयान फरमा रही है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह की ज़ात फरमाया है पिछली आयत में जो कल हमने पढ़ा था कि ये रिज़्क़ जो हमने दिया है और ये जो ऊंच नीच किया है, किसी को रिज़्क़ में फ़जीलत दी है, तो तुम अपनी चीज़ें तो दूसरों के साथ किसी को हिस्सेदार नहीं बनाते हो, अपने नौकरों चाकरों को, ग़ुलामों को, लेकिन अल्लाह के ख़जानों में आप दूसरों का तसर्रुफ़ जो है वो कहते हो कि वो फ़लाँ भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, तो तुम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हो। तो आगे इस आयत में भी अल्लाह की ज़ात जो है अपनी नेमतें गिनवा रही है और हमें नसीहत फरमा रही है। वल्लाहु, और अल्लाह ही है, जाअला बनाया उसने, पैदा किया उसने, लकुम तुम्हारे वास्ते, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जिन्स में से, तुम्हारे नफ्सों में से, यानी इंसानों में से इंसान, अज़वाजन जोड़े, यानी मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, वजअला और पैदा किए बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अज़वाजिकुम तुम्हारे लिए बीवियाँ, व बनीना और बेटे, व हफ़दतन और आगे आपके बच्चों के बच्चे, यानी पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, ये सब के सब देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मर्द और औरतें दो जिन्स बनाए और उनमें से फिर तुम्हारे जोड़े बनाए और फिर उस जोड़ों में अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें बेटे अता किए, औलादें अता की और आगे उनकी फिर औलादें दी। व रज़क़कुम और रिज़्क़ दिया तुमको, मिनत तय्यिबात साफ़ सुथरा पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात ने इंसान को मुयस्सर फरमाया। इस दुनिया में हयात इंसानी के लिए देखें, जब दुनिया की आबादी कम थी तब भी रिज़्क़ आ रहा था। आज दुनिया की आबादी, वो देखें जो बड़े बड़े मुफक्किर हैं ना, सोचने वाले, वो कहते हैं आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो देख लें उसी तरीके से ज़मीन भी अपने ख़जाने उगल रही है और अल्लाह की रहमतें हो रही हैं और चीज़ें उसी हिसाब से, पैदावार भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, अल्लाह के ख़जाने उसी हिसाब से हो रहे हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। अफ़बिल बातिली, तो क्या अब भी तुम बातिल पे युमिनून ईमान लाते हो? अब भी तुम असल की तरफ नहीं आते, अल्लाह की ज़ात की तरफ नहीं आते कि उसने तुम्हारे सुकून के लिए जोड़े बनाए, फिर आगे तुम्हें बीवियां दी, औलादें दी, औलादों की औलादें दी, नस्लें चल रही हैं, तो फिर भी तुम असल की तरफ नहीं आते। बिल बातिल, बातिल उसको कहते हैं जो बेअसल, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो बेबुनियाद चीज़ों की तरफ तुम ईमान लेके जाते हो, अपनी ख्वाहिशात पे तुम ईमान लेके आते हो। तो क्या फिर इतना कुछ देख के भी तुम ख्वाहिशात को अपनी को आगे करते हो और उस पे ईमान लाते हो और बेअसल चीज़ों की तरफ जाते हो? तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? वह बिनिअमतिल्लाहि, तो ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, हुम यकफुरून, तुम इनकी नाशुक्री कर रहे हो, तो तुम कुफरान नेमत कर रहे हो कि चीज़ अल्लाह ने दी हो, नेमतें अल्लाह ने दी हो और इंसान उसको किसी और तरफ मंसूब कर दे, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि ये सारी नेमतें खा के अल्लाह की तरफ नहीं आते हो और बेबुनियाद और बेअसल चीज़ों की तरफ ईमान लेके आते हो, शैतान की तरफ जाते हो, यानी नेमतें अल्लाह की और इंसान उनको मंसूब करे गैर अल्लाह की तरफ, तो ये अल्लाह की ज़ात कह रही है कि ये मेरी नेमतों का कुफरान है, ये मेरी नेमतों की नाशुक्री है। यअबुदूना, और इबादत करते हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर। अब इबादत जो है ना, ये बड़ा गहरा लफ्ज़ है। कुरान पाक में मुफस्सिरीन फरमाते, उलमा फरमाते हैं कि पूरा कुरान पढ़ें तो इंसान की पैदाइश का मकसद एक ही है, वो आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे
کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، بس پورا قرآن اٹھا لیں، پورے حدیث مبارکہ اٹھا لیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنا، بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینا، بہت بڑی ڈگریاں لے لینا، عہدوں پہ پہنچ جانا۔ اللہ کے ہاں یہ کامیابی نہیں، یہ کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اب اللہ کی عبادت جو ہے وہ ہم نے مخصوص کر لی ہے کہ جی نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، پیسے ہوئے تو حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دیا ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، جب اللہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کی ہے تو پھر ایمان والے کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بینا، واش روم تک جانا، جو چھوٹی سے چھوٹا کام کرنا ہے، سب کی سب عبادت ہے۔ وہ عبادت کیسے بنے گا؟ جب ہم ان سارے کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو ہمارا واش روم جانا بھی عبادت ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے، ہمارا چلنا بھی عبادت ہے، ہمارا سوچنا بھی عبادت ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کی ذات فرماتے یا عبدونا، دعائیں مانگنا، دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم دعا کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم دعا غیر اللہ سے مانگ لیتے ہیں بڑے آرام سے، سمجھتے جی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن جب ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کی طرف ہماری سوچ جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کا مغز ہی ہے نہیں جو ہے وہ ہم نے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے یعبدون، عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اور وہ جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم مدد امداد مانگتے ہو، جن سے اولادیں اور رزق کھلواتے ہو جا کے، ان کا کیا حال ہے؟ مالا، جو کہ نہیں ہے، یملکو، مالک اختیار رکھتے، لہم، تمہارے لیے، رزقن، رزق کا۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں رزق ہے نا، رزق بمانی روزی، جو ہمارا کھانا پینا ہے، جو مال و دولت ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، وہ تو تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ من السماوات والارض شیئا، پورے زمین اور آسمان میں کسی بھی ذرا سے ذرا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی وہ تمہیں رزق دینے کے مجاز نہیں ہے۔ ان کے وہ لا یملکو، وہ اس کے مالک نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور بہت سارے تو ایسے اللہ کے نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، ہم آپ کی فلاں حاجت پورے کرتے ہیں۔ انسان نے اپنے طور پہ جو ہے اس کو سوچ لیا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہماری حاجت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خزانے میرے پاس ہیں، جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آپ مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ یہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن دروں پہ جاتے ہو، ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، اور نہ ہی یہ ان کی کوئی استطاعت ہے کہ یہ اللہ کی بادشاہی میں، اللہ کی خدائی میں کوئی تصرف کر سکیں کسی قسم کا، نہ اپنے لیے اور نہ ہمارے لیے، نہ انسانوں کے لیے۔ فلا تضربوا للہ، تو پس نہ مثال بیان، فلا پس نہیں، تضربوا بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں۔ اللہ کی ذات منع فرما رہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بے مثل ذات ہے، وہ وراء الورا ذات ہے، انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے لیے کوئی مثالیں جو ہیں وہ نہ بیان کیا کرو کہ اللہ ایسے ہے۔ جیسے یہ بھی مثال ہے نا کہ جی اللہ بھی رزق دیتا ہے، کوئی اور بھی رزق دیتا ہے، اللہ بھی یہ کرتا ہے، کوئی اور بھی یہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ مثال ہے۔ اللہ کی ذات کی اور صفات کی، اللہ کی ذات دیکھیں اپنے قرآن میں ہمیں حکم فرما رہی ہے کہ مثال نہیں دینی اللہ کی ذات کی، اللہ، کیونکہ یہ عالم خلق ہے، یہ اللہ کا عالم خلق ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ عالم امر ہے، تو عالم خلق کا جو امر کا عالم ہے اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں۔ پڑھا تھا نا، اللہ کی ذات کوئی چیز بنانا چاہتی، پیدا کرنا چاہتی ہے، کن فیکون، اور کن فیکون کا بھی تصور نہیں انسان کے ذہن میں آ سکتا۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ انسان کا بچہ آتا ہے، 9 مہینے لگتے ہیں، ایک درخت گٹھلی سے پیدا ہوتا ہے، کتنے سالوں بعد جا کے پھل دیتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، کیونکہ یہ عالم خلق ہے، اس کا اس عالم کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جب تو اللہ کی ذات کی جو ہے اللہ منع فرما رہی ہے کہ اللہ کی ذات کی مثالیں نہیں دینی۔ اس لیے جب علماء اس کی مثالیں دیتے ہیں تو علماء یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات یہ کرتی ہے اپنی شان کے مطابق۔
تو اس میں پھر جو ہے نا انسان کی وہ مثال دینی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، لیکن جب انسان اللہ کی کوئی مثال دیتا ہے تو پھر انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی ذات ایسا کرتی تو ہے۔ اب اللہ کی ذات رحم کرتی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کیسا رحم ہے، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ ہمیں رزق دیتی ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ ہے، اللہ کی مثال کہیں بھی نہیں بیان کری۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے اور اللہ کی ہی مثالیں ہیں۔ اللہ کی ذات مثال دے سکتی ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی مثال دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، خوب جانتا ہے، سارا علم اسی کے پاس ہے، صحیح صحیح مثالیں دینے کا طریقہ بھی، اور وہ بھی علم اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن کی سمجھ تب بھی آئے گی کہ جب قرآن کو سمجھتے ہوئے پڑھتے ہیں، انسان اس کو سمجھتا ہے اور سمجھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ حق ہے، میں نے اپنی زندگی اپنے اعمال کو اس کے مطابق کرنا ہے۔ جب ہم قرآن میں یہ ڈھونڈیں گے نا کہ ہم تو بالکل صحیح اور پرفیکٹ چل رہے ہیں اور قرآن کو اپنی مرضی کا بنانے کا شروع کریں گے، تو پھر ہمیں کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم بے علم ہیں، ہم جاہل ہیں۔ جو ہمیں اللہ اس سے سمجھ عطا فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اپنی مرضی کے معنی مطالب اگر کوئی انسان نکالے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے طور طریقوں کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معاشیات کو بھی جو قرآن سے سمجھ آتا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہر بندے کی سمجھ الگ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ دعا فرما دے۔